वेलकम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू नेशन थ्योरी एंड इट्स एवोल्यूशन, यानी दो कौमी नज़रिया और इसकी इर्तिका। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर नज़रिया पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। टू नेशन थ्योरी concept that Muslims and Hindus in British India were two distinct nations with separate identities. टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नज़रिया ये एक तस्वुर है जिसका मतलब है कि बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू अलग अलग शनाख्त के साथ दो अलग अलग कौमें थी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। दो कौमी नज़रिया की अगर हम तारीख़ी अहमियत देखें तो ये क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनी। बरसग़ीर के मुसलमानों को ये समझ आया कि मुसलमान और हिंदू चूँकि अलग अलग कौमें हैं तो इसी वजह से ये एक साथ नहीं रह सकते और इन्होंने एक अलग मुमलिकत की डिमांड की, अलग मुल्क की डिमांड की और इसके बाद पाकिस्तान मारिज़ी वजूद में आया। नेशनहुड कंसेप्ट मुस्लिम नेशनलिज्म प्रीडेट्स पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट। जो दो कौमी नज़रिया है इससे जो कौमियत का तस्वुर था मुसलमानों में वो और ज़्यादा मजबूत हो गया और इसी वजह से चूँकि कौमियत का तस्वुर मुसलमानों में और ज़्यादा उभर गया तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है या पाकिस्तान का जो क़याम था वो फिर नागज़ीर हो गया। ऑरिजिन्स ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुस्लिम नेशनलिज्म है उसकी इब्तिदा कहाँ से और किस तरह हुई। अर्ली बिगिनिंग्स Muslim nationalism began with the advent of Islam in the Indian subcontinent. मुस्लिम नेशनलिज्म की जो इब्तिदाई आगाज़ है वो इस तरह से हुई कि बरसग़ीर पाक व हिंद में जब इस्लाम की आमद हुई तो इसके साथ ही मुस्लिम कौम परस्ती का आगाज़ हो गया। अगर आपको कायद-ए-आज़म की वो स्टेटमेंट याद हो जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तान केम इन टू बीइंग द डे व्हेन द फर्स्ट हिंदू वाज कन्वर्टेड टू इस्लाम, तो उस स्टेटमेंट का भी यही मतलब बनता है कि जैसे ही इस्लाम बरसग़ीर में आ पहुंचा तो उसी दिन पाकिस्तान भी बन गया। उस असल में मुस्लिम नेशनलिज्म जो है वो उसी दिन से शुरू हुआ और मुस्लिम नेशनलिज्म आगे जाके पाकिस्तान के क़याम का सबब बन गया। इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम। अरब ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस्ड इस्लाम टू कोस्टल एरियाज। अब बरसग़ीर में इस्लाम इंट्रोड्यूस्ड किस तरह हुआ कि जो अरब के ताजर थे वो बरसग़ीर आते थे तिजारत के लिए बेसिकली कोस्टल एरियाज़ में और वहाँ पर लोगों के साथ वो घुल मिल जाते थे, तो वहाँ से जो है उन्होंने इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया लोगों के दरमियान। मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू कंकर पार्ट्स ऑफ इंडिया। फिर अगर हम बरसग़ीर के तारीख़ में थोड़ा सा आगे चले जाते तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम वो पहला मुसलमान हमला आवर बन जाता है जो कि हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को फतह करता है। महमूद ऑफ गज़नी लॉन्च्ड 17 अटैक्स फैसिलिटेटिंग इस्लामिक प्रीचिंग्स। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर 17 अटैक्स यानी 17 हमले किए और इस हमलों में हालांकि उन्होंने कोई प्रॉपर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं की अपनी, लेकिन वो आए कुछ अरसा रहे और वापस चले गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस्लामिक प्रीचिंग को काफ़ी फैसिलिटेट किया। उनके जो हमले थे उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा इस्लामिक टीचिंग्स पे सब कॉन्टिनेंट में। स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम का फैलाव किस तरह हो गया। मुस्लिम सूफीज़ figures like Ali Hajwiri and Miran Hussain Zanjani promoted Islam, rejected voices in Indian society. जो सूफ़ी फिगर्स थे जिस तरह के अली हजवेरी और मीरान हुसैन जंजानी या इसके अलावा अगर हम शाह वलीउल्लाह को देखें या शेख अहमद सरहिंदी देखें तो इन जैसे शख्सियात ने हिंदुस्तानी माशरे में बुराइयों को मुस्तरद करते हुए इस्लाम को फ़रोग़ दिया। कन्वर्जन इन्फ्लुएंस सूफीज़ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स लेड टू सिग्निफिकेंट कन्वर्जेंस। जो बरसग़ीर में सूफियात थे उनका जो इस्लामी तालीमात का अमली मुज़ाहिरा था तो वो सिग्निफिकेंट कन्वर्जेंस का बायस बना, यानी बहुत सारे लोग जो है वो इस्लाम को कन्वर्ट हो गए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मुस्लिम डायनेस्टीज़ क़ुतबुद्दीन ऐबक इस्टेब्लिश द फर्स्ट परमानेंट मुस्लिम डायनेस्टी इन इंडिया फॉलोड बाय द सुल्तनत एंड मुग़ल डायनेस्टीज़। मुसलमानों की जो हुकूमत की तारीख़ है बरसग़ीर में उसको अगर हम देखें तो उसमें क़ुतबुद्दीन ऐबक वो पहला बंदा था जिन्होंने दिल्ली सुल्तनत की बुनियाद रखी 1206 में
اور ان کی جو ڈائنیسٹی ہے ان کو مملوک ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے یا سلیو ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے، جس کو خاندان غلامہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور 1206 سے لے کر 1290 تک ان کا جو خاندان تھا تو وہ ہندوستان پہ حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد مختلف اور قسم کی ڈائنیسٹیز آ گئی، جس میں مغل ڈائنیسٹی بھی شامل ہے۔ ڈسٹنکٹ مسلم آئیڈینٹی، ٹو نیشن تھیوری میں جو سب سے امپارٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے ڈسٹنکٹ مسلم آئیڈینٹی، یعنی مسلمانوں کی الگ پہچان۔ اس کو ہم فردر ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ کلچرل ڈسٹنکٹیونیس، مسلمز ڈیولپڈ یونیک ٹریڈیشنز، ہیروز، ہسٹری اینڈ کلچر۔ اگر برصغیر میں مسلمانوں کی کلچر پہ نظر ڈالا جائے تو مسلمانوں کی ثقافتی امتیاز جو ہے وہ مسلمانوں نے ہندو کے ساتھ سینکڑوں سال رہ کے بھی انہوں نے وہ ثقافتی امتیاز برقرار رکھا۔ مسلمانوں نے منفرد روایات، ہیرو، تاریخ اور ثقافت کو فروغ دیا۔ Resistance to absorption. Islam could not be absorbed into Hinduism despite movements like Dini Ilahi and Bhakti movements. برصغیر پاک و ہند میں مختلف قسم کے مومنٹس، مختلف قسم کے تحریکات بھی چلائے گئے اسلام کو ہندوازم میں مرج کرنے کے لیے یا اس کی الگ آئیڈینٹی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اسلام میں اس کے باوجود جو جذب کے خلاف مزاحمت تھی وہ برقرار رہی، اور دینی الہی اور بھکتی تحریکوں جیسے تحریکوں کے باوجود اسلام ہندوازم میں جزم نہیں ہو سکا۔ شیخ احمد سرہندی played a significant role in preserving Islamic character against external influences. اب مسلم آئیڈینٹی کو ڈسٹنکٹ رکھنے کے لیے شیخ احمد سرہندی جیسے صوفیاء نے بڑا اہم رول پلے کیا۔ انہوں نے بیرونی اثرات کے خلاف اسلامی کردار کے تحفظ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ کنورجن فیکٹرز، ایکولیٹی اینڈ سوشل جسٹس ان اسلام انسپائرڈ کنورجنس۔ اب اسلام یا مسلم کی جو ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے، اس میں جو ایک دو مین وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایکولیٹی اور سوشل جسٹس ہے، یعنی مساوات اور سماجی انصاف ہے۔ اسلام جیسے مساوات اور سماجی انصاف جو ہے وہ دنیا کے اکثر مذاہب میں نہیں پایا جاتا، اور اسی وجہ سے اسلام میں جو مساوات ہے اور سماجی انصاف ہے تو انہوں نے بہت سارے کنورجنس کو انسپائرڈ کیا، مطلب بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے اپنے مذاہب چھوڑ کے اسلام میں کنورٹ ہو گئے اور اسلام ایز اے ریلیجن جو ہے وہ اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی، اور انہوں نے چونکہ اپنی وہ پریویس آئیڈینٹی چھوڑ دی اور مسلم والی آئیڈینٹی اختیار کی جو کہ ایک ڈسٹنکٹ مسلم آئیڈینٹی تھی، تو اسی وجہ سے جو ڈیمانڈ تھا اور جو دو قومی نظریہ تھا ان کا اور بھی پروان چڑھنے لگا۔ برٹش کالونائزیشن اینڈ اٹس امپیکٹ۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں جس طرح سے برطانوی استعمار رہا یا جس طرح سے برصغیر کو برٹش نے کالونائز کیا تھا، تو اس نے دو قومی نظریے کو کس طرح سے امپیکٹ کیا۔ برٹش ڈومیننس، انڈسٹریل اینڈ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہیلپ دا برٹش ڈیفیٹ مسلم رولرز۔ برصغیر پہ مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی، لیکن وہ حکومت آخر میں کمزور ہو کے برٹش نے سب کانٹیننٹ کو ڈومینیٹ کیا اور مسلمانوں کو شکست دی۔ اصل میں جو برٹش کی یعنی برطانیہ کی جو صنعتی اور سائنسی ترقی تھی تو اسی نے انگریزوں کو مسلم حکمرانوں کو شکست دینے میں مدد کی۔ وار آف انڈیپینڈنس 1857، a significant setback for Indian Muslims blamed for the rebellion۔ جنگ آزادی 1857 جو تھی وہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک اہم دھچکا ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں پر اس جنگ کی وجہ سے بغاوت کا الزام لگ گیا۔ یہ جنگ حالانکہ صرف مسلمانوں نے شروع نہیں کی تھی، ہندو بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن جنگ کے بعد جو سارا ملبہ تھا، جو سارا الزام تھا وہ مسلمانوں پہ لگا۔ مسلمان جو تھے وہ اہم پوسٹوں سے، اہم پوزیشنوں سے ہٹائے گئے، ان کو پھر اس کے بعد اہم پوزیشنیں نہیں دی گئی، جبکہ ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے اور قریب ہو گئے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے جو دو قومی نظریہ تھا وہ اور زیادہ پروان چڑھنے لگا۔ پوسٹ وار بیکلیش، مسلمز فیسڈ ریپریشن اینڈ بیکورڈنس facilitated by the British with Hindu cooperation۔ جو جنگ کے بعد کا رد عمل تھا اسپیشلی مسلمانوں پہ جو اس کا امپیکٹ رہا، تو مسلمانوں کو جبر اور پسماندگی کا سامنا کرنا پڑا، جسے انگریزوں نے ہندو کے تعاون سے سہولت فراہم کی۔ انگریز یہی چاہتے تھے کہ مسلمان اور بیکورڈنس میں چلے جائے، مسلمانوں کے ساتھ اس سے آگے جو ہے کوئی ایسی پاور اس کے ہاتھ میں نہ ہو، ان کے ہاتھ میں کوئی ایسے اختیارات نہ ہو کہ آئندہ پھر سے یہ 1857 جیسے بغاوت کر سکے یا 1857 جیسے جنگی آزادی لڑ سکے۔
Rise of Muslim nationalism, motivated by the need to declare a Muslim identity. جو برٹش کالونائزیشن تھی اور جو برٹش ہندوؤں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو سپریس کرنا چاہتی تھی، تو اس کے اثرات آخر میں یہ نکل گئے کہ مسلم قوم پرستی کا عروج ہو گیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ شناخت کی ضرورت محسوس ہو گئی، اور اسی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری کے لیے ایک گراؤنڈ سیٹ ہو گئی۔ ریفارم اینڈ ایجوکیشن، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ چونکہ آہستہ آہستہ اپنے عروج پہ جا رہی تھی، تو کون سے ایسے ریفارمز تھے اور کون سے تعلیمی اصلاحات تھے جس نے دو قومی نظریہ کو اور جو ہے سپورٹ دیا۔ سر سید احمد خان، کی فگر ان مسلم ریفارم اینڈ ایجوکیشن، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی تعلیم میں کلیدی رول جو ہے وہ پلے کیا۔ ایڈوکیٹڈ ماڈرن ایجوکیشن اینڈ نان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز فار مسلم ایڈوانسمنٹ، سر سید احمد خان نے جب اپنے ایجوکیشنل ریفارمز کے موومنٹ یا سوشل ریفارمز کے موومنٹ شروع کیے تھے، تو وہ ایک ایسا وقت تھا جب نئی نئی جنگ آزادی 1857 کی ہوئی تھی، اور اس کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ اصل انگریزوں نے کا خیال تھا کہ مسلمانوں نے بغاوت کی ہے، تو چونکہ مسلمانوں پہ بغاوت کا الزام لگ گیا تھا، تو اسی وجہ سے مسلمان کافی بیکورڈ ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی کہ ان کو کوئی اچھی پوزیشن مل سکے یا وہ ہندوؤں کا مقابلہ کر سکے۔ تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے کیا کہ ماڈرن ایجوکیشن، جو جدید تعلیم تھا، ان کی ایڈوکیسی کی، ان کو پروموٹ کیا، ان کی وکالت کی، اور مسلمانوں کو بتایا کیا کہ نان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس فوکس کرے رادر دین کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ فوکس کرے، کیونکہ وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ مسلمان افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے۔ مسلمانوں کو پہلے چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو جدید تعلیم ہے وہ اس سے آراستہ کرے، اس کے بعد وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں وہ حصہ لے۔ فاؤنڈیڈ دا علی گڑھ موومنٹ پروموٹنگ سوشل موبلٹی اینڈ ویسٹرن سٹائل ایجوکیشن، سر سید احمد خان نے کیا کہ سماجی نقل و حرکت اور مغربی طرز کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے علی گڑھ تحریک کی بنیاد رکھی۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، جو سیاسی ڈیولپمنٹ جو سیاسی ترقی تھی اس ٹائم کی، تو ہم اس پہ بھی تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 مارک دا بگننگ آف دا انڈین نیشنلسٹ موومنٹ، جو انڈین نیشنل کانگریس تھی وہ 1885 میں اے او ہیوم نے بنائی، اور اس نے ہندوستانی قوم پرست تحریک کا آغاز کیا۔ سر سید ایڈوائزڈ مسلمز ناٹ ٹو جوائن ڈیو ٹو فیئر آف ہندو ڈومینیشن، انڈین نیشنل کانگریس جب بنی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن نہ کریں، کیونکہ اس کو خدشہ تھا ہندو ڈومینیشن کا۔ انڈین نیشنل کانگریس جب سٹارٹ میں بنی تو ان کے جو دعوے تھے وہ اس طرح تھے کہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ایک مذہب کے لیے یا ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ برصغیر کے جتنے بھی اقوام ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان ساروں کے لیے ان ساروں کے حقوق کے لیے انڈین نیشنل کانگریس آواز اٹھائے گی۔ لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پھر جو مسلمان ہیں ان کو سمجھ میں آ گئی کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ بیسیکلی ہندو کی جماعت ہے، وہ صرف اور صرف ہندو کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے حقوق کی۔ فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ 1906 promoted loyalty to the British and protected Muslim rights۔ 1906 میں جا کے مسلمانوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنائی آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو انیشیل کانسٹیٹیوشن تھا تو اس میں انہوں نے جو مقاصد لکھے وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کی جو برٹش کے ساتھ جس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان لائلٹی کو پروموٹ کیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مسلم رائٹس تھے، جو مسلمانوں کے حقوق تھے، ان کو تحفظ مل جائے۔ دی کنسیپٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ ایمرجڈ، چونکہ مسلمانوں کی ایک الگ آئیڈینٹی تھی اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں نے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی، تو اسی کو آگے لے جاتے ہوئے مسلمانوں نے علیحدہ انتخابی جو حلقے ہیں یا علیحدہ انتخابات جو ہے ان کا بھی مطالبہ شروع کیا، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1909 میں جو منٹو مارلے ریفارمز تھے اس میں مسلمانوں کا یہ جو ڈیمانڈ تھا وہ ایکسیپٹ کیا گیا اور ان کو سپریٹ الیکٹوریٹس کا حق دیا گیا۔ دا ٹو نیشن تھیوری، اب دو قومی نظریہ چونکہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کہ کس طرح وہ ایوالو ہو گئی اور ڈیولپ ہو گئی، تو یہاں پر اس کی ایک کرکس کو دیکھتے ہیں۔ فاؤنڈیشن آف آر پاکستان، مسلمز ان برٹش انڈیا sought to preserve their distinct identity۔
چونکہ جو برطانوی ہندوستان تھا اس میں مسلمانوں نے اپنی الگ شناخت کو برقرار رکھنا تھا، تو اس کی کوشش کی گئی، اور اس کوشش کی جو آفٹر ایفیکٹس تھے یا اس کوشش کا جو نتیجہ تھا وہ فاؤنڈیشن فار پاکستان، یعنی پاکستان کے لیے ایک فاؤنڈیشن بن گیا۔ ڈسٹنکٹ نیشنہوڈ. Muslims viewed themselves as a nation with unique history, heritage, culture, civilization and aspirations. جس طرح کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کی جو بنیاد ہے وہ ہے الگ قومیت۔ مسلمان اپنے آپ کو منفرد تاریخ، ورثہ، ثقافت، تہذیب اور امنگوں والی قوم کے طور پر دیکھتے تھے۔ Initial demands: safeguards, constitutional guarantees and a federal system with provincial powers to protect Muslim interests. دو قومی نظریہ یعنی ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے جب مسلمانوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، مسلمانوں کی ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے اور ڈسٹنکٹ نیشن ہوڈ ہے، تو انہوں نے انیشیل طور پر جو ابتدائی مطالبات کیے وہ یہ تھے کہ ان کو تحفظات فراہم کیا جائے، آئینی ضمانتیں فراہم کیا جائے، اور مسلم مفادات کے تحفظ کے لیے صوبائی اختیارات کے ساتھ وفاقی نظام، مطلب ایک ایسا فیڈرل سسٹم بن جائے جس میں پروونسز جو ہو ان کے ساتھ پاور زیادہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح کے پنجاب ہو گیا یا بنگال ہو گیا، اس طرح کے پروونسز جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں پر مسلمان اپنی گورنمنٹ بنائیں گے، اور چونکہ پروونسز کے ساتھ اختیارات زیادہ ہوں گے تو مسلم انٹرسٹ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ شفٹ ٹو ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ اسٹیٹ. When guarantees and safeguards were not provided, Muslims demanded a separate state. جب دو قومی نظریے کی وجہ سے جو انیشیل یا جو ابتدائی ڈیمانڈز کیے گئے، جب مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہمارے انیشیل ڈیمانڈز ہیں یہ پورے نہیں ہو رہے ہیں متحدہ ہندوستان میں، تو علیحدہ ریاست کے مطالبے کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور کیا ہو گیا کہ جب ضمانتیں اور تحفظات فراہم نہیں کیے گئے تو مسلمانوں نے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ کنکلوژن، اب اس لیکچر کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آپ لیگیسی آف ٹو نیشن تھیوری. Basis for the creation of Pakistan emphasizing the distinct identity and nationhood of Muslims in India. دو قومی نظریے کی جو لیگیسی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد ہندوستان میں مسلمانوں کی الگ شناخت اور قومیت پر زور دینا. Enduring influence. The theory continues to shape the national identity and political landscape of Pakistan. دو قومی نظریہ صرف یہاں تک محدود نہیں تھی کہ چونکہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کی ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے، اسی وجہ سے ان کے لیے ایک جداگانہ ریاست کا ڈیمانڈ کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان بنایا گیا۔ یہ یہاں تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کا ایک پائیدار اثر ہے، نظریہ پاکستان کے قومی تشخص اور سیاسی منظرنامے کو تشکیل دیتا ہے۔ مطلب ابھی بھی جو پاکستان کی جتنی بھی ڈومیسٹک پالیسیز ہے، جتنی بھی فارن پالیسیز ہے، وہ سارے جو ہے وہ پاکستان کے دو قومی نظریے سے ابھی بھی متاثر ہے، اور اسی کو بیس بنا کر پاکستان کی ڈومیسٹک اور فارن پالیسی بنائی جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس لیکچر. اسٹے بلیسڈ.